खैरियत से होंगे व्यूअर्स। कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आज आपको सबसे पहले बताएंगे स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग से मुतालिक, जिसके ऊपर पीएमएलएन वाले अपनी मर्जी का मतलब निकाल रहे हैं, पीटीआई वाले अपनी मर्जी का मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन मतलब है क्या, कुछ समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे कि जी इमरान खान पर तो ये लोग इसराइल का हामी होने का और उसका एजेंट होने का दावा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुद इनके दौरे हुकूमत में ये क्या खबरें आ रही हैं, इसराइल में दौरे किए जा रहे हैं, वजह क्या है, इससे मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मरियम नवाज साहिबा का जो बैग है वो बहुत ज़्यादा आज फिर तनकीद की जद में है, और क्या उससे मुतालिक खबरें गर्म हैं और क्यों उस पर तनकीद हो रही है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर आपको बताएंगे जनाब के अहमद नूरानी के जो भाई हैं उनकी बाजियाबी या गुमशुदगी से मुतालिक क्या अपडेट्स हैं, और इस सिलसिले में कुछ अहम चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। ऑपोजिशन ने एक अहम ऐलान किया है, उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले आज बात करते हैं जनाब स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग से। तो अमेरिका में जी स्टेट डिपार्टमेंट की जो हफ्तावार ब्रीफिंग होती है उसमें आपको मालूम है कि जो जलील आफरीदी एक सहाफ़ी हैं पाकिस्तानी नजाद, वो फ्रंटियर पोस्ट से वहाँ पे वाबस्ता हैं और अक्सर ही इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत पाकिस्तान से मुतालिक मुख्तलिफ जो उमूर हैं उससे मुतालिक क्वेश्चन जो हैं वो करते रहते हैं। तो उन्होंने कल भी जब एक स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग जारी थी उसमें एक दफ़ा फिर से इमरान खान का तज़किरा किया। इससे पहले भी पिछले हफ्ते भी उन्होंने इमरान खान से मुतालिक सवाल पूछा था, लेकिन उस वक्त कोई भी जवाब नहीं दिया था स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान ने। और अब इन्होंने ये सवाल रिपीट किया और कहा कि 2 साल हो चले हैं तकरीबन और इमरान खान जेल में हैं, और जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, जिस तरह से इलेक्शन हुआ, जो कुछ हुआ, इन सब चीज़ों के ऊपर क्या जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कोई एक्शन, कोई स्टेप लेने का कुछ सोचा या नहीं सोचा, क्या उनका इसके ऊपर मौक़िफ़ है। तो इसके ऊपर जो स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान थी उन्होंने जो जवाब दिया उसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा रहा है। एक तो उन्होंने एक पहले तो बात के जवाब में ये बात कही कि वो समझती हैं कि जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात है उसके ऊपर वो तबसरा ना ही करें, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि फिर भी क्या सोच रखते हैं इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप, अगर आपको ये जानना चाहता है तो व्हाइट हाउस से रब्ता कर ले। तो ये उन्होंने एक तो थोड़ा सा कोल्ड सा आंसर दिया, लेकिन फिर अगले उसका जो हिस्सा है आंसर का उसमें वो कहती हैं कि जनाब पाकिस्तान में जो मामलात हैं या कहीं पे भी कोई मामलात हो रहे हैं तो बात ये कि अमेरिका जो है वो अपने प्लानट पर होने वाले मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो इश्यूज़ हैं उनके हवाले से फ़िक्रमंद है। और साथ साथ वो कहती हैं कि अभी डोनाल्ड ट्रंप को आए हुए कुछ वीक्स हुए हैं, 8 हफ्ते हुए हैं, तो अभी बहुत सारे मामलात जो हैं वो प्रायोरिटी पर हैं, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। और ये देखा भी जाए तो जैसे ट्रंप इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि फ़लस्तीन और इसराइल का इशू हो, यूक्रेन और रशिया वाला मामला हो, और फिर जो अपना उनका वो एक चल रहा है इशू कनाडा के साथ भी, मैक्सिको, ये वो, तो इन चीज़ों में वो काफ़ी ज़्यादा अभी फोकस किए हुए हैं। तो ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि वो इन चीज़ों से निमट कर शायद आगे बढ़ें, तो कुछ इस हवाले से बात करें। अब ये बात जो उन्होंने की है इसको जो पीएमएलएन के काफ़ी करीबी समझे जाने वाले लोग हैं तो वो तो यही कह रहे हैं कि जी एंड ऑफ द स्टोरी हो गया है और टका सा जवाब आ गया है, और ट्रंप जो है वो कुछ नहीं करेगा, ना कोई दबाव अमेरिका की तरफ से आएगा इमरान खान के हक में। तो जो एक पीटीआई ने उम्मीद लगाई थी या बयानिया बनाया था कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो वो ये कर देगा, वो कर देगा, और कुछ तो हमारे सिफारतकार जो हैं वो भी और बड़े सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी बड़े पुरुमीद थे कि डोनाल्ड ट्रंप तो किसी को पाकिस्तान में जानते ही नहीं है, और वो आएंगे तो वो एक फ़ोन कॉल करेंगे और इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये सब बातें जो हैं हम सुन रहे थे। तो उनका ये मानना है कि जी अब इन बातों की सबकी तकरीबन कहानी ख़त्म हो गई है, क्योंकि जो स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जमान है ने तो वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जी हम किसी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत भी नहीं करेंगे, और अगर बहुत किसी को ज़रूरत है तो जाके व्हाइट हाउस से पूछ ले। लेकिन जो इसका दूसरा पार्ट है उसको पीटीआई वाले यूँ इंटरप्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने यही तो कहा है कि भाई अभी तो उन्हें आए हुए टाइम बड़ा थोड़ा सा हुआ है, अभी ज़रा देखो तो सही हम करते क्या हैं, क्योंकि हमें मुख्तलिफ ममालिक में जो चीज़ें हो रही हैं उसके हवाले से तशवीश भी है और हम फिक्रमंद भी हैं, और कुछ ना कुछ हम उसके ऊपर देखेंगे भी कि अमेरिका उसमें क्या किरदार अदा कर सकता है। तो ये बेसिकली उन्होंने एक होप दिलाई है कि जी अभी चूँकि आते साथ ही बहुत सारी चीज़ें बड़े लेवल की हो रही थी, अमेरिका के ज़्यादा जो प्रायोरिटी में आई, तो इस वजह से वो इसलिए उन चीज़ों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो फोकस हो गए।
لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سلسلے میں آنکھیں بند کر کے رکھیں گے. تو پی ٹی آئی والے جو لوگ ہیں وہ اس کو تھوڑا اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں. کچھ دن پہلے ایک خبر آئی تھی، پاکستان تحریک انصاف نے جو انٹرنیشنل افیئرز سے متعلق ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں زلفی بخاری صاحب بھی تھے، شہباز گل صاحب بھی تھے، سجاد برقی صاحب تھے اور ایک دو ان کے لوگ تھے جو باہر کافی زیادہ متحرک تھے. تو ان سے متعلق یہ خبر آئی تھی کہ وہ کمیٹی عمران خان صاحب کے حکم پر تحلیل کر دی گئی ہے اور ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا تھا. اس خبر کے آنے کے بعد اس کے اوپر 2-3 طرح کے تبصرے شروع ہو گئے اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ جی اچھا ہی ہوا کمیٹی تحلیل ہوئی کیونکہ ان لوگوں نے کچھ کیا ہی نہیں. یہ کسی ملک سے بھی عمران خان صاحب کی حمایت میں کوئی بیان نہیں دلوا سکے، کوئی کسی ملک سے پریشر نہیں ڈلوا سکے. تو یہ بالکل ایک انہوں نے ناکام قسم کا وہاں پہ کردار ادا کیا ہے. دوسری طرف کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں، انہوں نے تو بڑے پیسے بٹورے ہیں اور جناب انہوں نے یہ الزام لگائے گئے باقاعدہ کچھ صحافیوں کی طرف سے کہ جی انہوں نے جو وہاں پہ اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے عمران خان صاحب کی رہائی کے سلسلے میں لابنگ کرنے کے لیے بڑے پیسے ویسے اکٹھے کیے اور بعد میں کوئی وہ پیسے کارآمد بھی ثابت نہیں ہوئے اور یہ پیسے ہڑپ کر گئے. تو کچھ لوگوں نے یہ بڑے سنگین قسم کے الزامات بھی لگائے. اور تیسری طرف کچھ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک روٹین کی پریکٹس ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس ساری بات سے. اچھا، یہ جہاں تک بات ہے کہ جی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ سکا یا کوئی بڑا جو اسلامی ملک ہو یا کوئی دوسرے بڑے ممالک ہوں، یورپین کنٹریز ہوں، ان کی طرف سے بھی کوئی کسی حوالے سے بھی کوئی سٹیٹمنٹ یا پریشر نہیں آ سکا، تو یہ کسی حد تک تو بات درست ہے. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ایفرٹ نہیں کی گئی؟ میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی جائز بات ہے یہ کہنا کہ ان لوگوں نے کوئی ایفرٹ نہیں کی. اگر پچھلے کچھ عرصے میں کوئی ایفرٹ نظر آئی ہے تو وہ اوورسیز پاکستانی اور وہاں پر جو پی ٹی آئی کے متحرک یہ لیڈرز تھے انہی کی طرف سے کچھ کوشش جاری رہی ہے. اب وہ کوشش ہی کر سکتے ہیں نا، ان کے ہاتھ میں فیصلہ یا اختیار تو نہیں ہے. تو کوشش تو وہ کر رہے تھے، کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہے ہیں، ملاقاتیں وہ کرتے رہے ہیں، کسی نہ کسی فورم پر کچھ نہ کچھ انہوں نے کیا ہے اور اسی لیے کچھ آوازیں اٹھی بھی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اقوام متحدہ کی جو ورکنگ کمیٹی تھی اس کا بھی عمران خان صاحب کے حق میں ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا اور اس میں تو باقاعدہ طور پر لکھا تھا کہ جتنے یہ کیسز ہیں، یہ جس طرح سے پروسیکیوٹ ہوئے ہیں اور جس طریقے سے یہ سارا عمل آیا ہے آگے، تو یہ جو ہے وہ وکٹمائزیشن لگتا ہے. اس میں کوئی جائز تقاضے فیئر ٹرائل کے پورے نہیں کیے گئے. اس لیول سے بھی یہ بات آئی. پھر جو عمران خان صاحب کے چانسلر کے الیکشن کے لیے ایک پوری کیمپین چلی، یہ الگ بات ہے کہ وہ نہیں لڑ سکے اور وہ نہیں، اب یہ فیصلہ تو زلفی بخاری نے یا کسی اور نے نہیں کرنا تھا، ظاہر ہے یہ حتمی طور پر تو فیصلہ ان کی جو انتظامیہ ان کی طرف سے ہی ہونا تھا. لیکن انہوں نے یہ آئیڈیا دے کر اس کے لیے کوشش کر کے جو بھی وہ کر سکتے تھے اس ساری چیز کو اتنا ہائی لائٹ کیا کہ پورے دنیا کے میڈیا میں یہ خبر بہت زیادہ ڈسکس ہوئی. نہیں ہو سکا. اب وہی بات ہے کہ انسان کے ہاتھ میں تو کوشش ہی ہے، اس کا فیصلہ یا اس کا نتیجہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہوتا. تو وہ انہوں نے ایک آئیڈیا دیا، اس پہ کوشش بھی کی، وہ نہیں کامیاب ہو سکے، ممکن ہے ان کی کوشش میں کوئی کمی بھی ہو، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ کر رہے تھے. اسی طریقے سے پھر آگے جب ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکن لوگوں کے ساتھ بات چیت تعلقات کی بات آئی تو تب بھی کچھ نہ کچھ ان کی طرف سے ایفرٹس ہوتی رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو ولسن ہوں، رچرڈ گرینل ہوں، ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی سطح پر بات بھی کی ہے. اب اگین وہی بات ہے کہ ہر کسی کی اپنی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے اور وہ جو ولسن ہوں یا رچرڈ گرینل ہوں وہ کوئی ڈونلڈ ٹرمپ تو نہیں ہے، وہ بھی آگے سے ان کے آگے بات کرنے کے لیے یا ایفرٹ کرنے کے لیے کچھ کوشش ہی کر سکتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ کہنا جائز ہے کہ جی انہوں نے کچھ کوشش نہیں کی. وہ کچھ نہ کچھ کرتے ضرور رہے ہیں. اب اگین وہی بات ہے کہ کوشش جو ہے وہ برابر ثابت نہ ہو تو پھر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوشش ہی نہیں ہو رہی. لیکن بہرحال یہ کمیٹی تحلیل ضرور ہو گئی ہے، اس کی وجوہات تو وہ تحلیل کرنے والے ہی بتا سکتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کمیٹی تحلیل ہوئی ہے اس میں کوئی ان کی انکمپٹنس کی وجہ سے یا کسی کرپشن کے الزام کی وجہ سے یہ کمیٹی تحلیل ہوئی ہو. باقی اگر کسی پر کوئی الزام ہے تو اس کی کوئی ثبوت آنا چاہیے سامنے، کوئی تحقیقات ہونی چاہیے، پھر ہی کوئی صورتحال واضح ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جی اس سے آگے بڑھتے ہوئے یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اسرائیل کے حوالے سے ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ حکومت بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی کرتی رہتی ہے اور عمران خان کو نتھی کرتی ہے اس معاملے کے ساتھ کہ عمران خان تو جیسے اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، اسرائیل کے حامی ہیں، یہودیوں کے حامی ہیں اور اس ٹائپ کی باتیں. اور اس کی جو ایک بڑی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے جو سابق سسرال والے تھے، چونکہ وہ ایک بڑے یہودیوں کی بہت بڑی فیملی ہے، تو اس وجہ سے وہ عمران خان ان کے لیے ایک سافٹ کارنر بھی رکھتے ہیں اور ان کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں.
جبکہ ایک خبر جو ابھی چند دن پہلے رپورٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ اسرائیل کے ذرائع ابلاغ میں یہ خبر رپورٹ ہوئی ہے، اسرائیل ہیوم نامی ایک اخبار ہے جس میں یہ خبر رپورٹ ہوئی ہے کہ پاکستانی صحافیوں پر مشتمل کوئی 10 رکنی وفد نے پچھلے دنوں اسرائیل کا دورہ کیا ہے، مختلف مقامات کا دورہ کیا، ان کے وہاں پہ حکام سے ملاقاتیں کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف تھنک ٹینک سے ملاقاتیں کی۔ اس دورے میں صحافی بھی تھے، محققین بھی تھے، کچھ ڈاکیومنٹری بنانے والے فلم ساز بھی تھے اور مختلف لوگوں پہ مشتمل یہ وفد تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جناب کچھ تعلقات کی بحالی کے لیے اور کچھ چیزوں کو مزید گہرے وسیع مطالعے کی غرض سے بھی انہوں نے یہ دورہ کیا۔ اب ترجمان دفتر خارجہ سے جب اس متعلق سوال ہوا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کر دیا اور کہا کہ جی ان کے علم میں ایسا کوئی دورہ نہیں ہے، جبکہ یہ خبر جو ہے وہ اسرائیلی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو یہ تک بھی بتایا کہ کون کون سے نام ہیں، تصویریں انہوں نے جاری نہیں کی اس طرح، لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ کچھ نام ہیں انہوں نے بتایا کہ جنہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ دورہ کیا اور اس کا پرپس کیا تھا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگلے 10 سے 20 سال میں پاکستان جو ہے اس کے نارمل تعلقات ہو سکتے ہیں اسرائیل سے، لیکن اس سلسلے میں جو سب سے مین ہرڈل ہے وہ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہے۔ اگر یہ معاملہ حل ہو جائے تو پھر اس سلسلے میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر خیر سگالی کے جذبات کے ساتھ یہ سارے کر کے آئے ہیں، لیکن انٹرسٹنگلی الزام لگاتے ہیں یہ لوگ کہ جی یہ عمران خان ہے ایسا جو کہ ان کی حمایت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، جبکہ اس سے پہلے بھی جب PMLN کا دور تھا اس وقت بھی یہ خبر آئی تھی کہ کسی وفد نے جو ہے وہ دورہ کیا۔ تو یہ دورے ان کے اس میں ہوتے ہیں دورے حکومت میں، اور الزام جو ہے یہ عمران خان پر لگاتے ہیں، جبکہ عمران خان پر بھی جس کانٹیکسٹ میں الزام لگاتے ہیں۔ تو میں جمائمہ کا ایک ٹویٹ دیکھ رہی تھی جنہوں نے پچھلے دنوں ابھی جو چند دن پہلے غزہ پر ایک بہت بروٹل اٹیک ہوا ہے اس کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے جو غزہ میں فلسطینی بچے شہید ہوئے ہیں اس اٹیک میں اس کو کنڈیم کیا ہوا ہے۔ تو جہاں انہوں نے کہا کہ جی اس وقت جب اسرائیل پہ شروع میں اٹیک ہوا تھا اور کچھ بچے ان کے وہاں پہ ہلاک ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب اس وقت اتنا شور مچا تھا تو جو فلسطینی بچے ہیں تو اس سے زیادہ بڑی تعداد میں شہید ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر کیوں اتنی خاموشی ہے؟ تو جمائمہ تو یہ بات کر رہی ہیں، لیکن بہرحال یہاں پر لوگ آپ کو پتہ ہے کہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ یہ پاکستان میں ویسے ایک لابی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ پرانی باتیں پرانی ہو گئی ہیں، نئے حالات کے مطابق اسرائیل کو تسلیم کرنے میں، اس کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سی گلف سٹیٹس نے پہلے بھی اس سلسلے میں کچھ پیش رفت کی ہے، تو پاکستان کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب سے جب اس متعلق سوال ہوا تھا تو انہوں نے بڑا واضح جواب دیا تھا کہ ان کی اس کے اوپر پوزیشن وہی ہے جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی سٹیٹمنٹ تھی، وہی پوزیشن وہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد کئی صحافیوں سمیت حامد میر صاحب جنہوں نے یہ کنفرم کیا تھا کہ جنرل باجوہ ہوں اور کچھ اور لوگ ان کی طرف سے یہ خواہش تھی کہ اس سلسلے میں پاکستان کو پیش رفت کرے، لیکن عمران خان صاحب نے اس کے اوپر سختی سے رد کیا اسے اور اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہونے دی تھی۔ تو بہرحال یہ اب پروپیگنڈا پھر بھی PMLN والے کرتے ہی رہتے ہیں، تو انہوں نے تو کرتے ہی رہنا ہے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے، لیکن حقائق جو ہیں وہ سامنے آپ کو بتا دیے گئے ہیں سارے کہ کس طرح سے اور کیا ہے اور کون کس پوزیشن پہ کھڑا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جی ایک بڑی دلچسپ خبر ہے جس کے متعلق مجھے آپ کو بتانا ہے۔ آج ایک خبر شیئر ہوئی تھی کہ ترکیے میں جو موجودہ ان کے صدر ہیں طیب رجب اردوان، ان کے خلاف بڑی تعداد میں مظاہرہ ہوا ہے اور بہت لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے ان کے خلاف یہ مظاہرہ کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں لوگ اور اس طرح سے۔ اچھا یہ خبر اس سے پہلے یہ خبر بھی میں نے دیکھی کہ جو میئر کے اس وقت یہ استنبول کے جو اس وقت کے میئر ہیں وہ صدارتی آگے چونکہ ان کے الیکشنز آنے والے ہیں تو اس سلسلے میں صدارتی امیدوار کے طور پر نامزد ہوئے ان کے مخالفت میں طیب اردوان کی، تو یہاں سے طیب اردوان ہو کے گئے ہیں اور بعد میں کچھ دنوں کے بعد انہوں نے وہاں پر اپنے مخالف امیدوار کو گرفتار کروا دیا۔ اب اس کے اوپر مجھے نہیں پتا کہ کتنے جینوئن الزامات تھے یا نہیں، لیکن تاثر یہی جا رہا تھا کہ جب وہ ان کی مخالف صدارتی امیدوار کے طور پر کھڑا ہوا ہے تو انہوں نے اس کو پکڑ کے بند کروا دیا اور پھر ایک لہر جو ہے وہ اٹھی ہوئی ہے یہاں پر طیب اردوان کے خلاف اور لوگ جو ہے بڑی تعداد میں احتجاج کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے اگین میں نے کہا یہاں سے آگے وہ یہی کچھ ہی سیکھ کے گئے ہوں گے ان حکمرانوں سے مل کے کہ جی مخالف لوگوں کو جو ہے وہ جیلوں میں بند کر دو، تو کچھ شاید یہی انہوں نے علم حاصل کیا ہوگا تو جا کے یہ کام کر دیا۔ بہرحال جو دیکھنے کی بات ہے یہ کہ مختلف ممالک میں احتجاج ہو رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک اور ملک میں بھی اسی طرح دیکھا، بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے تھے اور اتنا بڑا احتجاج کیا ہوا تھا، لیکن ان ممالک میں کم از کم
وہ ہمیں بروٹیلٹی نظر نہیں آتی جو پاکستان میں نظر آتی ہے، کہ لوگ یہاں پر احتجاج کے لیے، پرامن احتجاج کے لیے بھی نکلنا چاہیں تو کس طرح سے انہیں کچلا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں یہ دیکھا ہے 26 نومبر کو جو کچھ ہوا ہے، اور ابھی بھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، ابھی بھی کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ کہیں پہ نکل کر کوئی پرامن احتجاج کر سکتے ہیں۔ جو مخالف حزب اختلاف کی جماعت ہے وہ کوئی احتجاج کر سکتی ہے، جبکہ دوسرے ممالک میں کم از کم آپ کو یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ لوگ اپنی حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں، لوگ اپنا فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف گیدرنگ استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی اس کو کیسے لیتا ہے، ہر ملک کے اپنے حالات و واقعات اور جغرافیائی معاملات ہیں، لیکن یہاں پر جو پاکستان کی سچویشن ہے یہ بہت ہی اس معاملے میں انفارچونیٹ ہے۔ میں دیکھ رہی تھی، ایک رپورٹ میرے سامنے آئی کہ قومی اسمبلی میں کچھ اعداد و شمار رکھے گئے ہیں کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے مختلف احتجاجوں کو روکنے کے لیے کتنی بڑی تعداد میں جو رقم ہے وہ خرچ کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں 2023 کے صرف اعداد و شمار اگر میں آپ کو بتاؤں تو 72 کروڑ روپے، یعنی 72 کروڑ 40 لاکھ روپے کی جو رقم ہے وہ صرف احتجاجوں کو روکنے کے لیے استعمال کی گئی ہے، جس میں نقل و حمل اور کنٹینر لگانے اور اٹھوانے، اس سارے چکر میں 53 کروڑ روپے لگے۔ اسی طرح 53 کروڑ 90 لاکھ تقریباً، یعنی 54 کروڑ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ صرف یہ رکاوٹیں اور راستے بند کرنے، بندشوں کے لیے لگے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس سے تکلیف علیحدہ پہنچ رہی ہے لوگوں کو کہ راستے آپ بند کرتے ہیں، اور اوپر سے جو ٹیکہ لگ رہا ہے قومی خزانے کو، وہ آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ نے 72-73 کروڑ صرف اسی چیز کے اوپر لگا دیے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے ایک اور کام کیا، جو پھر ظاہر آپ جب پولیس والے نفری وغیرہ تعینات کرتے ہیں تو ان کے کھانے پینے سب چیزوں کا بندوبست کرتے ہیں، تو اس سارے چکر میں 18 کروڑ روپے 2023 میں ان کاموں کے لیے، کھانے پینے اور ان کی مینٹیننس اور انتظامات کے لیے استعمال ہوئے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے کوئی میرا خیال ہے جو شیلنگ کی ہے، جو بلٹ فائر کی ہیں، جو کچھ کیا ہے، وہ سارا تو وہ ایک علیحدہ ہی کھاتا ہے۔ تو یہ صرف یہ جو انہوں نے لاجسٹک سپورٹ ہے ساری، اس چکر میں جو ہے اتنا پیسہ ضائع کیا ہے پاکستانیوں کا۔ 2024 میں بھی ابھی تک 10 کروڑ روپے ان اخراجات کی مد میں استعمال ہو چکے ہیں۔ ابھی حالانکہ میرے خیال 2024 کی اگر بات کی جائے تو صرف 8 فروری کا ہی کوئی احتجاج ہوا ہوگا، یا ایک آدھا کوئی اور چھوٹا موٹا احتجاج ہوا ہوگا، لیکن پھر بھی 10 کروڑ روپے اس سلسلے میں خرچ ہو چکے ہیں۔ تو یہ آپ کا ایک تو آئینی حق ہے، آپ کو ملنا چاہیے، لیکن اس حق کو آپ سے چھینا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر بھی پیسہ استعمال کس کا ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کا ہی پیسہ استعمال ہو رہا ہے۔ آپ ہی کے پیسوں سے آپ ہی کو روکنے کے لیے آپ ہی کے اوپر فورس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور آپ ہی کے لیے بنائی گئی سڑکیں جو آپ ہی کے ٹیکس سے بنی ہیں، انہی سڑکوں کو بند کر کے آپ ہی کو تکلیفیں اور اذیتیں بھی پہنچائی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے اس وقت جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی خطیر رقم ان احتجاجوں کو روکنے کے لیے اور سیاسی انتقامی کارروائیوں کے لیے انہوں نے استعمال کی ہے۔ بہرحال ان تمام چیزوں کے بعد ایک خبر جو میرے سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ جی جو آج پھر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ضابطہ حامد رضا صاحب اور باقی جو لوگ ہیں یہ پہنچے ہوئے تھے، ڈیالہ جمعرات کا دن تھا، آج بھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو یہ پیٹرن ابھی فالو ہو رہا ہے کہ صرف منگل والے دن چھوٹی موٹی ملاقات کروا دو، اور اس کے بعد پھر پورا ہفتہ کوئی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی۔ تو ایک طرح سے جو ان کی قید تنہائی ہے اس کو نارملائز کر کے صرف یہ آدھے گھنٹے کا بیچ میں وقفہ ڈال کے کہ چلو جی وکلا سے، فیملی سے ملاقات ہو جائے تو باقی پورا ہفتہ چپ کروا دیا جائے، تو یہ کارنامہ جو ہے یہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو احمد نورانی صاحب کی سٹوری ہے اس کے اوپر ایک بڑی دلچسپ بات ہے۔ احمد نورانی صاحب کی سٹوری کے اوپر حسن ایوب صاحب جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے آج ٹویٹ کیا، اور ان کا کہنا ہے کہ ذرائع کے توسط سے یہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی احمد نورانی کے جو بھائی ہیں وہ کسی ادارے کی تحویل میں نہیں ہیں، کسی نے انہیں اغوا نہیں کیا، کسی نے گرفتار نہیں کیا، وہ کسی بھی ادارے کے پاس نہیں ہیں۔ اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو یہ پتا چلا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ہی کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ یعنی آپ لوگوں کا کبھی دل کیا ہے کہ بیٹھے بیٹھے مرضی سے ہی اپنی کہیں آپ غائب ہو جائیں؟ ہے ویسے کوئی کبھی ایسا آپ نے کیا ہے کہ آپ کبھی بیٹھے بٹھائے دل کرے کہ جی روپوش ہو جائیں، اور آپ کی جو مائیں ہیں وہ دھکے کھا رہی ہوں عدالتوں میں آپ کے لیے؟ تو مطلب ہے کہ روزے میں، رمضان میں، ویسے تو جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے اس قدر سفاکی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں تو شرم ہی آتی ہے کہ مطلب آپ میں کوئی تھوڑی سی انسانیت بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو کسی بیٹے کی جو بوڑھی والدہ ہے اس کے سفید بالوں کا بھی کوئی احترام نہیں ہے، کوئی لحاظ نہیں ہے، اس کے آنسوؤں کا کوئی لحاظ نہیں ہے، کہ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ چلے جو ہو رہا ہے ظلم وہ تو ہو رہا ہے، لیکن کم از کم آپ
اس طرح کے جھوٹ تو نہ بولیں آ کر کہ آپ یہ بول دیں کہ جناب لوگ اپنی مرضی سے روپوش ہوئے ہیں, لوگ اپنی مرضی سے مر رہے ہیں, لوگ اپنی مرضی سے گرفتار ہو رہے ہیں, لوگ اپنی مرضی سے ہی سارا ظلم خود کے اوپر خود کری چلے جا رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ ٹھیک ہے آپ ٹاؤٹی کریں, آپ تھوڑا سا کریں اس طرح کے لوگوں کو ڈیفینڈ, لیکن اس لیول پہ بھی نہ جائیں کہ تھوڑی سی انسانیت تو اپنے اندر برقرار رکھیں کم از کم. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ.